बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है हॉटलाइन दूसरा हिस्सा। तो ये हैं पाकिस्तानी एजेंट जिन्होंने बर्डी और इसके साथियों को हलाक किया है। GP7 के सरबराह कर्नल शमून ने जूलिया और चौहान को गौर से देखते हुए कहा वो दोनों इस वक्त बेहोश थे। उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी और उन्हें रॉड्स वाली कुर्सियों पर झगड़ दिया गया था। अली इमरान और उसके साथी शुरू से ही GP7 की नज़रों में थे, जिस कोठी में इमरान और उसके साथी ठहरे हुए थे। GP7 ने वहाँ जदीद तरीन डेक्टाफोन फिट किए हुए थे। ये इंतहाई हसास डेक्टाफोन थे जो इस कोठी के हर कमरे में पैदा होने वाली मामूली सी आवाज़ को भी इन तक पहुँचा रहे थे। इसीलिए कर्नल शमून इमरान और उसके साथियों की हर बात से आगाह था, चूँकि उसे हदायत दी गई थी कि जब तक गैर मुल्की एजेंट इसराइल के मफाद के खिलाफ कोई काम ना करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जाए। अलबत्ता जैसे ही गैर मुल्की एजेंट इसराइल के मफाद के खिलाफ कोई काम करें तो उनके खिलाफ फ़ौरन एक्शन लिया जाए। पाकिस्तानी एजेंटों ने लॉर्ड मैकाले को अगवा करने का मंसूबा बनाया तो कर्नल शमून ने फ़ौरन हरकत में आने का फैसला किया और उसके इस फौरी इक़दाम की वजह से पाकिस्तान के दो एजेंट जूलिया और चौहान इस वक्त उनके सामने मौजूद थे। इन्हें होश में लाओ, ज़रा इनका इंटरव्यू तो करें। कर्नल शमून ने अपने साथ खड़े टॉर्चर रूम के इंचार्ज हावर्ड से कहा। यस बॉस, हावर्ड ने मुतबाना लहजे में कहा। फिर वो एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसी लम्हे टॉर्चर रूम का दरवाज़ा खुला और एक मातहत अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कार्डलेस फ़ोन सेट था। बास, कंप्यूटर रूम से ब्लैक की कॉल है, मतहत ने मुतबाना लहजे में कहा। कर्नल शमून ने उसके हाथ से कार्डलेस फ़ोन लिया और कान से लगा लिया। यस, कर्नल शमून स्पीकिंग, इसने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। बास, शार कॉलोनी में मौजूद काफिरिस्तानी एजेंट भी लॉर्ड मैकाले को अगवा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। दूसरी तरफ से ब्लैक की मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। ओह, कर्नल फ्रीदी की ये जुर्रत कि वो लॉर्ड मैकाले को अगवा करने का प्रोग्राम बनाए, मैं भी उसे इस गुस्ताखी की सज़ा देता हूँ, कर्नल शमून ने गराते हुए कहा और इसके साथ उसने कॉल भी काट दी। तुम अभी इन्हें होश में मत लाओ, मैं भी कर्नल फ्रीदी और उसके साथियों का खात्मा करके आता हूँ, फिर इन्हें भी उनके अंजाम से दो चार करूँगा, कर्नल शमून ने हावर्ड से तहकुमाना लहजे में कहा। और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अपने ऑफिस से आ गया। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर्स प्रेस किए और रिसीवर कान से लगा लिया। मैथो, फ़ौरन मेरे कमरे में आओ, कर्नल शमून ने इतना कहा, फिर रिसीवर रख दिया। टेलीफोन का रिसीवर रखकर उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और दो नंबर प्रेस कर दिए। यस चीफ। दूसरी तरफ से फ़ौरन ही उसकी सेक्रेटरी की मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। एक्शन ग्रुप नंबर 1 और 2 को हदायत कर दो कि वो तैयार होकर अपनी गाड़ियों के करीब पहुंच जाएं, कर्नल शमून ने तहकुमाना लहजे में कहा। फिर उसने सेक्रेटरी का जवाब सुने बगैर रिसीवर रख दिया। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और उसका असिस्टेंट मैथो अंदर आ गया। मैथो, हमें बैक वक्त दो ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन करना है। दोनों ग्रुप्स ही इंतहाई चालाक, होशियार और तेज़ हैं। अगर उन्हें मामूली सा मौका भी मिल गया तो फिर दुनिया को उनकी ही नहीं बल्कि हमारी लाशें मिलेंगी। लिहाजा हमने फौरी और तेज़ एक्शन करना है। तुम स्टेट कॉलोनी की कोठी नंबर 40 में चले जाओ और मिसाइलों से इस कोठी को उड़ा दो और कोठी में मौजूद अफराद में से कोई एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, कर्नल शमून ने तहकुमाना लहजे में मैथू से कहा। इस पास हुक्म की तामील होगी, मैथू ने मुतबाना लहजे में कहा। जाओ, एक्शन ग्रुप 2 को अपने साथ ले जाओ, मैंने ग्रुप को तैयार रहने का हुक्म दे दिया था, कर्नल शमून ने बदस्तूर तहकुमाना लहजे में कहा। तो मैथू ने उसे सलाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। मैथू इमरान और उसके साथियों का खात्मा कर देगा, जबकि मैं कर्नल फ्रीदी और उसके साथियों का खात्मा कर देता हूँ, कर्नल शमून ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वोटकर अपने कमरे से बाहर आ गया। पार्किंग में एक वैन में एक्शन ग्रुप 1 के मेंबर्स बैठे हुए थे। वैन में आगे उसकी जीप खड़ी थी। मैथू एक्शन ग्रुप नंबर 2 के साथ जा चुका था। कर्नल शमून तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ जीप के करीब पहुंचा। फिर वो उछलकर जीप की फ्रंट सीट पर बैठा। उसके बैठते ही ड्राइवर ने जीप एक झटके से आगे बढ़ा दी। हमने स्टार कॉलोनी जाना है, सड़क पर आते ही कर्नल शमून ने ड्राइवर से कहा। ओके बॉस, ड्राइवर ने मुतबाना लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने जीप की रफ्तार भी बढ़ा दी। जीप पर और जीप से पीछे वैन पर GP7 का मखसूस झंडा लहरा रहा था, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाली गाड़ियां उन्हें फ़ौरन रास्ता दे देती। चौराहों पर खड़े हुए ट्रैफिक सार्जेंट गाड़ियों को देखकर एकदम मुस्तैद हो जाते। तकरीबन 15 मिनट की तेज़ ड्राइविंग के बाद GP7 का ये काफ़िला स्टार कॉलोनी पहुंच गया। हमने कोठी नंबर 52 पर रेड करना है, कर्नल शमून ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा। यस बॉस, ड्राइवर ने मुतबाना लहजे में कहा। फिर चंद लम्हों बाद जीप एक दरमियाने साइज़ की खूबसूरत सी कोठी के गेट पर पहुंचकर रुक गई। कर्नल शमून जीप से नीचे उतरा तो उसके तमाम मतहत भी जीप और वैन से नीचे उतर आए। इस कोठी पर मिसाइल की बारिश कर दो, आग लगा देने वाले बम बरसाओ, इतने बम बरसाओ कि ये कोठी आग के समंदर में बदल जाए, इस कोठी में मौजूद फौलाद भी पिघल कर पानी हो जाए, कर्नल शमून ने गराते हुए लहजे में अपने मतहतों को हुक्म दिया। तो उसके चंद मतहत फ़ौरन ही वैन की छत पर चढ़ गए। वैन की छत से वो कोठी के अंदर बम और मिसाइल बासानी बरसा सकते थे।
اس وقت دن تھا اور سڑک پر ٹریفک کا ہجوم تھا، لیکن انہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ان کی کارروائی میں مداخلت کی جرات کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ عوام کی طرف سے مطمئن تھے۔ کرنل شمون کے حکم دینے کے صرف چند سیکنڈوں بعد ہی اس کے ماتحتوں نے کارروائی شروع کر دی۔ پورا ماحول ہی یکدم خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا۔ دھماکوں کے ساتھ ہی سڑک پر افراتفری مچ گئی، گاڑیاں اندھا دھند بھاگنے لگیں۔ پھر چند لمحوں بعد ہی یہ سڑک سنسان ہو گئی، جبکہ کرنل شمون کے ماتحت مسلسل کوٹھی نمبر 52 پر میزائل اور آگ لگا دینے والے بم برسا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں کوٹھی کا نام و نشان مٹ گیا۔ آگ و دھویں نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کرنل شمون نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس کے ماتحتوں نے بم اور میزائل برسانے بند کر دیے۔ کرنل شمون کچھ دیر تو وہیں رکا رہا، پھر وہ آگے بڑھا۔ کوٹھی کا گیٹ اور دیواریں اڑ چکی تھی اور اسے آگے دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ وہ 2-3 قدم ہی آگے بڑھا کہ اسے رک جانا پڑا۔ آگ کی تپش اتنی تیز تھی کہ اس سے مزید آگے جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کرنل شمون نے وہیں رک کر دور دور تک نظر دوڑائی۔ آگ کی سرخ اور نیلی روشنی میں اسے کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کرنل شمون چند لمحوں تک وہاں کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلے تھے لارڈ میکالے کو اغوا کرنے۔ انہیں معلوم نہیں کہ لارڈ میکالے اسرائیل کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ ایک لارڈ میکالے کے لیے اگر پورے کافرستان کو اڑانا پڑا تو اسرائیل اسے دریغ بھی نہیں کرے گا، کرنل شمون نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ مڑا اور پھر جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیپ کا ڈرائیور اس کارروائی کے دوران جیپ سے نیچے نہیں اترا تھا۔ اس نے جیپ بھی سٹارٹ رکھی تھی، اسی لیے جیسے ہی کرنل شمون جیپ میں بیٹھا، اس نے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور پھر 15 منٹ بعد شمون اپنے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے وہ کسی دشمن ملک کی فوج کو نیست و نابود کر کے آیا ہو۔ اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لیا۔ اسی لمحے سفید رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کرنل شمون نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کرنل شمون اسپیکنگ، اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ دی چیف آف جی پی 5۔ دوسری طرف سے کرنل ڈیوڈ کی مخصوص آواز سنائی دی۔ او کرنل صاحب، آپ فرمائیے کیسے فون کیا؟ کرنل شمون نے اس مرتبہ نرم لہجے میں کہا، لیکن ساتھ ہی اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ کہیں غیر ملکی ایجنٹوں کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ دوسری طرف سے کرنل ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ نہیں نہیں کرنل صاحب، بھلا کس میں اتنی جرات ہے کہ وہ کرنل شمون کو پریشان کرے؟ کرنل شمون نے غرور سے کہا۔ کرنل صاحب، اس وقت 4 ممالک کے ایجنٹ اسرائیل میں موجود ہوں گے۔ ان ایجنٹوں میں علی عمران، کرنل فریدی اور میجر پرمود بہت زیادہ شہرت کے حامل ہیں، اور اب کچھ عرصہ سے کرنل زید نے بھی سیکرٹ فیلڈ میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ ان سب کو یہی شک ہے کہ اس کارروائی میں اسرائیل ملوث ہے، اور اس شک کی بنا پر انہوں نے اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ کرنل ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ کرنل صاحب، یہ لوگ آپ کو تو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں۔ یہ سچ ہے کہ عمران اور کرنل فریدی اسرائیل کے خلاف حرکت میں آئے ہیں، لیکن میں نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے کرنل صاحب۔ ان کی ہڈیاں بھی جل کر کوئلہ ہو چکی ہیں، کرنل شمون نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ کیا عمران اور کرنل فریدی ہلاک ہو چکے ہیں؟ نہیں، ناممکن۔ دوسری طرف سے کرنل ڈیوڈ کی حیرت بھری آواز سنائی دی تو کرنل شمون کے چہرے پر موجود طنزیہ مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہو گئی۔ یہ آپ کے لیے ناممکن بات ہوگی، لیکن کرنل شمون کے غیظ و غضب کے سامنے وہ لوگ حش و خاشاک کی طرح بہہ گئے ہیں، کرنل شمون نے متکبرانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں جب تک ان کی لاشیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے یقین نہیں آئے گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے ان کی ہلاکت کی رپورٹ صدر مملکت کو بھجوا دی ہے۔ ان معروف ایجنٹوں کے بعد کوئی اور ایجنٹ اسرائیل آئے اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو ان کا انجام بھی ان دونوں جیسا ہوگا۔ اوکے، گڈ بائے، کرنل شمون نے طنزیہ اور تکبر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا، پھر اس نے ریسیور بھی کریڈل پر رکھ دیا۔ احمق کرنل ڈیوڈ ہمیشہ ہی پاکیزائی ایجنٹوں سے خوفزدہ رہا ہے، کرنل شمون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کم ان، اس نے بلند آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور میتھو اندر داخل ہوا، جس کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ کرنل شمون اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کامیاب لوٹا ہے۔ سلور لیبارٹری تک پہنچنے کے لیے بلون استعمال کیے گئے ہیں اور اس سے پہلے لیبارٹری کے پاور ہاؤس کو جدید شعاؤں سے تباہ کیا گیا ہے، عمران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ چند لمحے پہلے ٹائیگر واپس آیا تھا اور اس نے اوبرائن سے اپنی ملاقات کی تفصیل بتائی تھی۔ عمران کی بات کے جواب میں ٹائیگر خاموش رہا۔ ملنے والی ان معلومات سے بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے، اور جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو ہم اپنی کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے کہا۔ ٹائیگر عمران کی اس بات کے جواب میں بھی کچھ نہ بولا، کیونکہ اسے خود بھی کچھ آئیڈیا نہیں تھا، اور جہاں عمران جیسا شخص الجھ جائے وہاں بھلا ٹائیگر کیا اندازہ لگا سکتا تھا۔
عمران جب سے اسرائیل آیا تھا اس کوٹھی سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس نے یہیں بیٹھ کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اسے معلومات نہیں ملی تھیں۔ بعض اسرائیل میں موجود جہادی گروپ اسرائیلی حکومت کے رازوں سے آگاہ رہتے ہیں اور تمام جہادی گروپ سے آپ کے تعلقات ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کوئی گروپ اس بارے میں جانتا ہو۔ ٹائیگر کو اچانک اسرائیل کے جہادی گروپس کا خیال آیا تو اس نے چونکتے ہوئے کہا، تمہاری غیر موجودگی میں یہ کوشش کر چکا ہوں، وہ لوگ بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر عمران کی بات کے جواب میں کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ باس ہماری کوٹھی کو گھیرا جا رہا ہے، جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ فوراً ہی ساتھ والی کوٹھی میں شفٹ ہو جاؤ، یہ جو کارروائی کرتے ہیں انہیں کرنے دو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ باس میں جوانوں کو بھی بلا لاتا ہوں، جوزف نے کہا۔ پھر وہ برق رفتاری سے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ عمران نے کمرے کے دروازے کے قریب دیوار پر ایک جگہ مخصوص انداز میں ہاتھ مارا تو چند فٹ آگے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل اپنی جگہ سے سرک گئی اور دیوار میں خلا نظر آنے لگا۔ عمران اور ٹائیگر اس خلا کی طرف بڑھے، جیسے ہی وہ خلا کے قریب پہنچے جوزف اور جوانہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ خلا کی دوسری جانب سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں، وہ چاروں سیڑھیوں پر پہنچے تو عمران نے یہاں بھی دیوار پر ایک جگہ 3 بار ہاتھ مارا تو خلا بند ہو گیا اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ ٹائیگر نے جیب میں سے سیل فون نکال کر اس کی ٹارچ روشن کی اور پھر وہ نیچے اترنے لگے۔ تقریباً 19-20 سیڑھیوں کے بعد ایک سرنگ نما راستہ آ گیا، وہ اس راستے پر چلنے لگے۔ تقریباً 1-1.5 منٹ بعد وہ دوسری کوٹھی میں پہنچ چکے تھے۔ ان کی پہلے والی کوٹھی میں آگ لگانے والے بم اور میزائل برسائے جا رہے تھے۔ اس کوٹھی میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ اس کی تپش انہیں دوسری کوٹھی کے کمرے میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جوزف تم بھی یہاں گیٹ پر چلے جاؤ اور جوانہ تم چھت پر جا کر گرد و پیش پر نظر رکھو، عمران نے جوزف اور جوانہ کو ہدایات دیتے ہوئے کہا تو وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اسی لمحے عمران کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور کال اوکے کا بٹن پریس کر دیا۔ علی عمران MSCD آکسن اسپیکنگ، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ شکر ہے عمران صاحب، آپ کی آواز سننے کو ملی۔ ہماری رہائشی کوٹھی تو آگ اور دھوئیں کے سمندر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف سے صفدر کی مطمئن آواز سنائی دی، تم لوگ 39 میں آ جاؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے کال منقطع کر کے سیٹ جیب میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد صفدر، نعمانی اور تنویر وہاں آ گئے۔ عمران صاحب، ہماری کوٹھی پر GP7 نے ریڈ کیا ہے، نعمانی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ GP5 سائنسدانوں کی تلاش کا کام کر رہی ہے اور GP7 کے ذمے غیر ملکی ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اگر GP5 سائنسدانوں کو تلاش کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان سائنسدانوں کی گمشدگی میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ اگر GP5 تلاش کر رہی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی تو، تنویر نے کہا۔ اسی بات نے تو مجھے الجھا دیا ہے، اب تک کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مس جولیا اور چوہان کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی، نعمانی نے پوچھا۔ نہیں، تم انہیں فون کر کے پوچھ لو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، عمران نے نعمانی سے کہا۔ جی بہتر، نعمانی نے مختصراً کہا۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے سیل فون نکالا اور نمبر پریس کرنے لگا جبکہ عمران آنکھیں بند کیں اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ عمران صاحب، مس جولیا اور چوہان کے سیل فون آف ہیں، نعمانی نے کہا تو عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت GP7 کی قید میں ہیں، عمران نے کہا۔ ہمیں فوری طور پر GP7 کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنا چاہیے، تنویر نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ جولیا اور چوہان، حلوہ نہیں ہے کہ GP7 انہیں نگل جائے گی، وہ ایسی ہڈی ہے جو GP7 کے حلق میں پھنس گئی تو اس کا سانس لینا بھی ممکن نہیں رہے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور راکی اندر داخل ہوا، سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران صاحب، ایک بری خبر ہے، مس جولیا اور چوہان صاحب GP7 کے ہیڈ کوارٹر میں ہیں، کرنل شمون ان پر تشدد کے بعد انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، راکی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ سائنسدانوں کے بارے میں کچھ معلوم ہوا، عمران نے اس سے پوچھا۔ راکی عمران کی بات سن کر حیران ہوا، اس کے خیال کے مطابق تو اس خبر سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن عمران نے اس خبر کو اہمیت ہی نہیں دی، اسے اپنے ساتھیوں کی پرواہ نہیں تھی بلکہ وہ سائنسدانوں کے لیے پریشان تھا۔ راکی صاحب، ہمارے ساتھی GP7 کے لیے ترنے والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ سچویشن ہمارے لیے نئی ہے، ہم سینکڑوں مرتبہ ایسی سچویشن سے گزر چکے ہیں، لہٰذا آپ بھی مس جولیا اور چوہان کے لیے پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ان سب نے ہی راکی کے چہرے کے تاثرات سے اس کے دل کی بات پڑھ لی تھی، اسی لیے صفدر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ اس قدر مطمئن ہیں تو ایسا ہی ہوگا، راکی نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ سائنسدانوں کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی ہے آپ کو، نعمانی نے کہا۔ لارڈ میکالے کا PA ہے جس کا نام شیفرڈ ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ سائنسدانوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، راکی نے کہا۔ تو پھر کہاں ہے یہ شیفرڈ، عمران نے کہا۔
آپ حکم دیں میں ابھی جا کر اسے لے آتا ہوں، راکی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ نعمانی تم راکی کے ساتھ چلے جاؤ، عمران نے نعمانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے عمران صاحب، نعمانی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر راکی اور وہ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ عمران، ہمیں جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر پر کارروائی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کرنل شمون انہیں ہوش میں لائے بغیر ہی ہلاک کر دے۔ تم تو خود بہت ہوش میں آ جاتے ہو لیکن ہم میں سے کوئی اور ہوش میں نہیں آتا، تنویر نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس وقت کیونکہ اور کوئی کام نہیں ہے اسی لیے تنویر کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں، صفدر نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے تم اور تنویر جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر چلے جاؤ، جوانوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، عمران نے کہا۔ وہاں ہر قسم کی کارروائی کی ہمیں آزادی ہوگی نا، تنویر نے خوشی سے معمول لہجے میں کہا۔ ہاں تم اس کارروائی کے انچارج ہو، جو چاہو کرنا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو عمران، آؤ صفدر، تنویر نے جوش و مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پہلے عمران سے پھر صفدر سے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے جوانوں کو بلایا، پھر ان کی کار جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑنے لگی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا اور کار کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ کار کے خفیہ خانوں میں ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ سائنٹیفک سیکیورٹی سسٹم کو جامد کر دینے والی جدید ترین اہم مشین بھی کار میں موجود تھی اور جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے سے پہلے ہی صفدر نے وہ مشین بھی خفیہ خانے سے نکال لی تھی۔ جی پی 7 کے ہیڈ کوارٹر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا، البتہ گیٹ سے کچھ آگے کچھ فاصلے پر رکاوٹیں موجود تھیں۔ گیٹ پر بہت سے مسلح افراد موجود تھے۔ تنویر نے مین گیٹ کراس کر کے کار گارڈ پوسٹ کے قریب روک دی۔ بہت سے مسلح افراد کار کے گرد آ گئے۔ ہمارا تعلق جی پی 5 سے ہے اور ہمیں کرنل ڈیوڈ صاحب نے خصوصی پیغام دے کر بھیجا ہے، وہ پیغام ہم نے کرنل شمون صاحب کو دینا ہے، کرنل صاحب کو اطلاع دی جائے، تنویر نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ تنویر کی بات سن کر وہاں کھڑے ہوئے تمام مسلح افراد مطمئن ہو گئے۔ ایک آدمی پوسٹ کارڈ کی طرف بڑھا، اسی لمحے صفدر نے ایم مشین آن کر دی۔ ایم مشین کا پہلے سرخ بلب روشن ہوا، پھر وہ سبز ہو گیا۔ جیسے ہی بلب کا رنگ سبز ہوا، تنویر نے صفدر اور جوانوں کو اشارہ کیا۔ پھر وہ تینوں کاروں سے نیچے اترے۔ جی پی 5 کا نام سن کر چونکہ تمام مسلح افراد مطمئن ہو گئے تھے اسی لیے انہوں نے ان تینوں کی کار سے نیچے اترنے کو اہمیت نہ دی، لیکن پھر وہ چونکے کیونکہ صفدر، تنویر اور جوانوں کے ہاتھوں میں سائلنسر لگے مشین پسٹل تھے۔ لیکن اب چونکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان تینوں کے مشین پسٹل سے باق وقت گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور ایک ساتھ ہی درجنوں چیخیں بلند ہوئی، درجنوں افراد زمین پر گرے اور ذبح کیے ہوئے مرغے کی طرح اچھلنے لگے۔ صفدر فائرنگ کرتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھا، وہ مین گیٹ بند کر کے واپس پلٹا تو تمام افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ جوانوں نے پوسٹ کارز کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ یہ تمام کارروائی محض چند سیکنڈوں میں ہی مکمل ہو گئی تھی۔ ایم مشین کار پر موجود تھی، اس لیے وہ مطمئن تھے کہ سائنسی حفاظتی نظام کا کوئی حربہ ان پر استعمال نہیں ہوگا۔ گیٹ پر موجود تمام افراد کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ آگے بڑھے۔ ابھی وہ چند فٹ ہی چلے تھے کہ فضا فائرنگ کی تیز آواز سے گونج اٹھی۔ وہ تینوں ہی زمین پر گر گئے اور کلابازیاں کھانے لگے۔ گولیاں ان کے پاس سے گزرنے لگیں۔ کمروں کی طرف سے کچھ 14-15 افراد آئے تھے جو مشین گنوں سے لیس تھے، انہوں نے ان پر فائرنگ کی تھی۔ صفدر، تنویر اور جوانا رولنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہوئے اور ساتھ ہی ان تینوں نے فائرنگ بھی کی۔ ان کی فائرنگ کے نتیجے میں وہ 14-15 افراد موت کا رقص کرنے لگے۔ گھومتے گھومتے وہ زمین پر گرے اور اچھلنے لگے۔ موت کا یہ کھیل چند منٹوں تک جاری رہا۔ اب سامنے کوئی بھی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تینوں زمین سے اٹھے اور اصل عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی سماعت کی تمام تر حسیات پوری طرح بیدار تھیں۔ پیدا ہونے والی معمولی سی آواز کو بھی وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے اور وہ نہایت احتیاط سے قدم بڑھا رہے تھے۔ اچانک ہی انہیں چھت پر کسی کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرندوں کی طرح اڑے اور دور دور جا گرے۔ ایک آدھ ساتھ کا ہی فرق پڑا تھا کیونکہ جہاں وہ ایک ساتھ پہلے موجود تھے وہاں ایک زبردست ہینڈ گرنیڈ آ کر گرا تھا اور ایک زبردست دھماکہ ہوا تھا۔ اگر وہ اڑ کر دور نہ جا گرتے تو یقیناً ان تینوں کے جسموں کے پرہجے اڑ جانے تھے۔ اب بھی ہینڈ گرنیڈ کے کئی ٹکڑے ان کے قریب آ کر گرے تھے۔ تنویر زمین پر گرنے کے بعد ایک بار پھر ہوا میں بلند ہوا۔ اس کی اڑان بہت ہی اونچی تھی۔ ہوا میں بلند ہوتے ہوتے اس کی مشین پسٹل کا رخ چھت کی طرف ہوا۔ اس نے بغیر تعمل ٹریگر دبایا تو پہلے ایک چیخ بلند ہوئی اور اگلے ہی لمحے ایک اور فلک چھگاف دھماکہ ہوا۔ چھت پر موجود آدمی نیچے اور ہینڈ گرنیڈ پھینک رہا تھا کہ تنویر کے مشین پسٹل سے نکلی ہوئی گولیوں کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے ہینڈ گرنیڈ وہیں چھت پر گر گیا۔ چھت کا بھی کافی حصہ اڑ گیا اور اس آدمی کے جسم کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ ان تینوں کی آنکھیں سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف گردش کر رہی تھیں، لیکن اب انہیں اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہٰذا وہ ایک بار پھر کمروں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ بہت زیادہ محتاط تھے، ان کے کان کوئی آواز سننے کے لیے بے چین تھے، آنکھیں کسی کو دیکھنے کے لیے مضطرب تھیں اور مشین پسٹلز گولیاں اگلنے کے لیے بے قرار تھے۔ وہ محتاط قدموں سے چلتے ہوئے کمروں کے قریب پہنچ گئے۔ کمروں تک پہنچتے ہوئے ان کا سامنا مزید کسی سے نہیں ہوا، جبکہ پوری بلڈنگ پر گہرا سکوت طاری ہو گیا تھا۔
جوانا تم یہی ٹھہرو، ہم کمروں کی تلاشی لیتے ہیں، تنویر نے جوانا سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوانا برآمدے میں رک گیا جبکہ صفدر اور تنویر کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ ایک کمرے میں انہیں جولیا اور چوہان نظر آ گئے۔ وہ دونوں بے ہوش تھے اور راڈس والی کرسیوں پر جکڑے ہوئے تھے۔ راڈس والی کرسیوں پر جکڑے ہونے کے باوجود ان کے ہاتھ بھی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ صفدر اور تنویر نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو انہیں ایک دیواری میں الماری نظر آئی۔ صفدر الماری کی طرف بڑھا، اس نے الماری کھولی تو اس میں میڈیکل باکس موجود تھا اور میڈیکل باکس میں اینٹی گیس انجیکشن بھی موجود تھے۔ صفدر نے ایک انجیکشن اور سرنج اٹھائی۔ اسے لمحے سے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تنویر کی طرح دیکھا۔ تنویر ریت کی حالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح نیچے گر رہا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ سے انجیکشن اور سرنج فرش پر جا گری اور پھر وہ تنویر کی طرح ہی نیچے گرا اور اس کا دماغ تاریکیوں میں گم ہو گیا۔